बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, सही बुखारी है, सफ़ा नंबर 373 है, 373, और दरमियान से ये हम पढ़ेंगे। बाबुन हल युशीरुल इमाम बिसुली, क्या इमाम सुलह का इशारा कर सकता है? इशारा क्या करना चाहिए, बल्कि उसको सुलह का ही कहना चाहिए ऐसे मामलात में जहाँ पे सुलह होती है। और अगर ऐसा कोई मसला है जिसमें सुलह जो है वो हो नहीं सकती, तो वहाँ पे सुलह जो है ना वो करवानी नहीं चाहिए। नहीं, वहाँ पे सुलह नहीं करवानी चाहिए। वहाँ पे अगर एक बंदे ने इस तरह की ज़्यादती की है कि अगर वो पैसे दे के बच सकता है और आप ये इक़दाम करें कि भी पैसे दे के वो बच जाए, और उसने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है सिर्फ इस वजह से कि वो पैसे वाला है, तो वहाँ पे उस बंदे को सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि लोग इसलिए ज़्यादती ना करें कि हमारे पास पैसा है और पैसे की वजह से जनाब हम बच जाएंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जनाब सिर्फ इसलिए बंदे मारे कि हमारे पास पैसा है जनाब हम छूट जाएंगे। अब होता क्या है, एक बंदा मारा और वो गरीब था, झगड़ा हो गया, उसने आगे से बात की, उसको कत्ल कर दिया। माँ बूढ़ी है और उसका कोई सहारा नहीं था, सिर्फ बेटा ही था। अब ये इक़दाम किया गया कि माँ को पैसे दे दो और जनाब सुलह, माँ जो है ना वो सुलह कर ले, और मजबूर करके उसकी सुलह करवा दी। आगे उसने फिर दोबारा बंदा मार दिया, फिर तीसरा बंदा मार दिया। अब इसके पीछे क्या चीज़ है? इसके पीछे ये है कि पैसा है। और जब और लोग भी साथ मिल जाएं, गांव वाले मिल जाएं, मोहल्ले वाले मिल जाएं, शहर वाले मिल जाएं, और जाके उनको कहें भी आप सुलह कर लो और पैसे ले लो, और लोग मजबूरन कि भाई फ़लाँ बंदा मेरे पास आ गया है, या फ़लाँ बड़ी शख्सियत आ गई है, या फ़लाँ रिश्तेदार आ गया है, तो फिर क्या होता है, फिर माशरे में ज़्यादती फैलती है अगर आप इस तरह सुलह करवाएं तो। इसलिए मैंने कहा कि अगर सुलह जहाँ पे होती हो, जहाँ पे कोई लगता हो कि मकूल है, यहाँ पे सुलह करवाना। ज़मीन का झगड़ा हो गया, अब बंदा कुछ ले दे करके, ठीक है यार कुछ तुम चीज़ें हकूक़ अपने छोड़ दो, कुछ जो है वो इनको दे दो, कुछ ये आपको छोड़ दें, चीज़ को डिवाइड इस तरह कर लो। इस तरह के मामलात में सुलह करवाएं तो ठीक है। ये एक चीज़ वो उसमें पेचीदगी हल नहीं हो रही, उसको हल करवा के आप सुलह करवा दें वो तो सही है, लेकिन हर मामले में आप सुलह ही करवाएं ये सही नहीं। चले पड़े। लगता शायद आप सो रहे हैं। मैंने कहा पढ़ें, सुनाई नहीं दिया आपको? आना बिर्रिजाल मोहम्मद इब्न अब्दुर्रहमानी अन्ना उम्मा अमराता बिन्त अब्दुर्रहमानी क़ाला समीअतु आयशा तक़ूलु समिअ रसूलुल्लाह सौता खुसूमिन बिलबाबी आलियतिन अस्वातुहुमा। अल्लाह के नबी ने झगड़ा करने वालों की आवाज़ सुनी दरवाज़े पे, आलियतिन अस्वातुहुमा, और उनकी आवाज़ें बुलंद थीं। वइज़ा अहदुहुमा यस्तौज़िउल आखरा, तो उनमें से एक जो है वो दूसरे से कम करने का मुतालबा कर रहा था। वयस्तरफ़िक़ुहु फ़ी शैइन, और उससे नरमी का मुतालबा कर रहा था किसी चीज़ में, और वो दूसरा कह रहा था वल्लाही अल्लाह की कसम ला फ़अलु, मैं नहीं करूँगा। अब ये देखें ना, इस तरह का मामला है, एक बंदे ने पैसे देने, वो कह रहा है यार कुछ छोड़ दे मैं दे देता हूँ, दूसरा कह मैं नहीं छोड़ सकता। खरज अलैहिमा रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी उनके पास गए, निकले उन पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया ऐनल मुतअल्ली अल्लाह, कहाँ है वो बंदा जो अल्लाह पे हलफ उठा रहा था, कसम उठा रहा था, ला यफ़अलुल मारूफ़, नेकी का काम नहीं करेगा। भाई एक बंदा जो है वो अपनी मजबूरी ज़ाहिर कर रहा है और वो नरमी का मुतालबा कर रहा है, आपसे कह रहा है यार माफ़ कर दो, छोड़ दो, इतने नहीं दे सकता, तो कोई नहीं छोड़ दो। उसने कहा आना या रसूल अल्लाह, मैं हूँ अल्लाह के नबी, फ़लाहु अय्या ज़ालिक अहब्बा, इसके लिए इनमें से जौन सी चीज़ है अहब्बा इसको पसंद है, इसके लिए मतलब जितने इसने छोड़ना चाहता है ना, छुड़वाना चाहता है, इसको इख्तियार है, ठीक है, और जितने इसने मुझे पैसे दे देने ठीक है, मुझे मंजूर है। चलें।
کعب بن مالک سے مروی ہے کہ اس کے لیے اس کے عبداللہ بن ابی حضرت اصل میں پہ مالن، اس کا کوئی مال تھا، اس نے کہا فلاقیہ ہو، وہ اس کو ملا، فلازمہ ہو، تو وہ اس نے اس کو پکڑ لیا، لازمہ ہو چمٹ گیا، حتیٰ ارتفعت اصواتہما، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہوئی۔ اس نے کہا ہوگا میں نے پیسے لے کے جانا ہے، اس نے کہا یار میں نے کہا تھا دے دوں گا، اس نے کہا نہ آئی تو میں لے کے جانا، میں بیٹھا ہوں ویسے تیرے نال نہ رہنا میں۔ فمر بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ان دونوں کے پاس سے گزرے، کہا اے کعب، فاشار بیدہ، اور آپ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ، کانہ یقول النصف، گویا کہ آپ کہہ رہے تھے نصف، یا گویا النصفہ، گویا کہ آپ نصف مراد لے رہے تھے۔ فاخذ نصف ما علیہ وترک نصفا، اس نے لے لیا جو اس کا نصف جو اس کے اوپر تھا، وترک نصفا، اور باقی جو نصف ہے وہ آدھا چھوڑ دیا۔ چلے لوگوں کے درمیان اصلاح کی فضیلت کا بیان، بالعدل بینہم، اور لوگوں کے درمیان انصاف کی فضیلت کا بیان۔ اب اصلاح کرنا لوگوں کے درمیان، خیر خواہی اور فساد نہ ہو، اور بندہ ایسا اقدام نہ کرے کہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں ان کے معاملات خراب ہوں، یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے، اور انصاف کرنا بھی فضیلت والا عمل ہے۔ چلیں اللہ کے نبی نے فرمایا کل السلام من الناس، ہر جوڑ لوگوں کا علیہ صدقۃ، لوگوں کے ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے، کل یوم، ہر روز، تطلع فی الشمس، جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور یعدل بین الناس صدقۃ، یہ کہ آدمی لوگوں کے درمیان انصاف کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کی مختلف شکلیں، اور ان میں سے ایک شکل ہے عدل کرنا، انصاف کرنا۔ چلیں ہاں جی، اذا اشار الامام بالصلح، جب امام اشارہ کرے صلح کا، فابا، پھر وہ دوسرا آدمی وہ انکار کرے، کوئی ایک، حکم علیہ بالحکم البین، پھر وہ واضح فیصلے کے ساتھ فیصلہ کرے ان کے اس پر، اس کا بیان، یا بابن، یہ باب ہے، اور آگے جو ہے نا وہ الگ۔ اگر امام صلح کا اشارہ کرے، فابا، پھر ایک بندہ نہ مانے، تو حاکم علیہ، تو وہ اس کے خلاف فیصلہ کر دے، بالحکم البین، واضح جو فیصلہ ہے۔ اگر امام کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ایسا کرو، صلح کر لو، اور اس میں ایک بندے کا فائدہ ہو رہا ہو، جبکہ حقیقت میں اس کو وہ چیز نہ ملتی ہو، اگر انصاف دیکھا جائے، اور وہ بندہ کہ نہیں جی میں نے تو قانون کے مطابق فیصلہ کروانا ہے، قانون کیا کہتا ہے، اور وہ جج یہ کہہ رہا ہے، قاضی یہ کہہ رہا ہے کہ قانون کے بعد چھوڑ دو، چلو یار اتنے پیسے آپ لے لو، ہاں آپس میں راضی ہو جاؤ، اتنے پیسے لے لو، وہ کہتا ہے نہیں، قانون جو کہتا ہے نا میں نے اس کے مطابق لینے ہیں، وہ کہے چلو ٹھیک ہے، پھر قانون کے مطابق ہے۔ ابھی ہو سکتا ہے قانون جو ہے وہ قانوناً اس کو کم مل رہے ہوں، سمجھ آئیے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے نا وہاں پہ میں ہمارے چیمبر میں وہ ایک وکیل صاحب ہیں، تو ان کا جھگڑا ہو گیا تھا، تو ان کے جو عزیز ہیں وہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، وہاں پہ بڑے بڑے وکیل وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھ گیا دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسے معاملے کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو بڑے وکلاء نے کہا، انہوں نے کہا یار یہاں وکیلوں کا مسئلہ ہے، یہ وکیل ہے اور وہاں جو بڑے ہیں وہ ہمارے پاس آئیں، ہم یہ کہتے ہیں عدالت میں نہ جائیں، آپ یہاں پہ صلح کر لیں۔ کوئی زمین کا جھگڑا تھا، آپ اتنے لاکھ لے لو اور جو ہے نا وہ صلح کر لو۔ خلاصہ کلام یہ، کچھ لوگ ان میں سے مان گئے، ایک دو کہہ رہے تھے نہیں ہم نے صلح نہیں کرنی، ہم نے عدالت میں یہ مقدمہ رکھنا ہے، ہم نے مقدمہ جو ہے نا یہ عدالت میں یہ فیصلہ رکھنا ہے، عدالت جو فیصلہ کرے گی ہم مانیں گے۔ اور وہ باصرار بضد مطلب کہہ رہے تھے کہ نہیں یار آپ ایسا کرو، صلح کر لو، اتنے لاکھ۔ اور وہ جو وکیل ہے وہ کہہ رہا تھا میں اتنے لاکھ دینے کو تیار ہوں، اس لیے کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں،
اچھا وہ ان میں سے ایک تو کہہ رہے تھے نہیں ایسے جناب مقدمہ یہ تھے لڑنا ہے کیا. اب بڑے وکیلوں نے کہا، انہوں نے کہا یار یہ جو تمہیں اتنے لاکھ روپے دے رہے ہیں نا، اندر کی بات ہے یہ میں بتا دوں. یہ بعد میں انہوں نے کہا جب اچھا بہرحال وہ مان گئے. انہوں نے کہا اندر کی بات یہ ہے کہ یہ مقدمہ آپ کے خلاف جانا تھا، اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ مطلب یہ ہے نا کہ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے، ان کا بھی فائدہ ہو جائے، آپ دونوں رشتہ دار ہو. کیونکہ جس بندے نے آپ کو پراپرٹی دی ہے اس نے آپ کو دینے سے پہلے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا، اور آپ نے جو معاہدہ کیا ہوا اس میں فلاں فلاں خرابی ہے. یہ تو چیز میں نے کل پرسوں نوٹ کی ہے، وہ ایک بڑے وکیل نے کہا اور میں نے آپ کو بتائی نہیں، اس لیے نہیں بتائی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، یہ آپ یہ کہیں گے کہ ہمارا یہ کام نہیں کرنا چاہتے، تو اس لیے. اور تم میرے دروازے پہ آئے ہو تو میں نے کہا چلیں ان کی صلح میں کروا دیتا ہوں. اور اس کے پاس گئے تھے نا کہ مقدمہ فائل کرنا ہے ہم نے، کیس جو ہے بڑے وکیل کے پاس، اور ادھر بھی ایک وکیل تھا، مطلب اس کے ساتھ بھی بڑے وکلاء تھے. اب انہوں نے کہا وکیلوں کا آپس میں معاملہ ہو تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ باہر رفع دفع ہو جائے، وہاں پہ نہ جائیں، یا ایک وکیل کے مقابلے میں دوسرے وکیل نہ کھڑے ہوں. تو اس سے اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے پھر یہ کام کیا کہ صلح کروا دی. ادروائز وکیل تو یہ کہے گا نا کہ پارٹی آنی ہے، معاملہ ہے، عدالت میں لے کے جاؤ، فیس لے لے بندہ، لیکن وہ اس سے وہ بچ رہے تھے. تو یہ چیز ہے، یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے. اگر امام صلح کا اشارہ کر رہا ہے اور ایک بندہ نہیں مان رہا تو وہ ٹھیک ہے، واضح فیصلہ پھر وہ پھر اس کو مطلب وہ ماننا پڑے گا، اور وہ اس کے مخالف بھی ہو سکتا ہے. اور وہاں پہ اگر کوئی چیز اس کو مل رہی تھی اور یہ بھی امکان ہے یہاں پہ اب اس کو کچھ نہ ملے، چلو یہ تھوڑا بہت ملے. عروہ بن زبیر نے مجھے خبر دی ان زبیر کان یحدث، کہ زبیر جو ہیں وہ بیان کرتے تھے کہ انہ خاصم رجلا من الانصاری، انصار کے ایک آدمی کا اس سے جھگڑا ہو گیا. قد شہد بدرا الی رسول اللہ، جو بدر میں حاضر ہوا تھا اللہ کے نبی کے پاس وہ آ گیا. فی شراج من الحرۃ، حرہ وہ ایک نالا، حرہ جو ہے نا میدان تھا، اس کے نالوں کے بارے میں. ایک منٹ، حرہ کے جو ہے نا وہ نالے کے بارے میں. بعد نے اس کو جمع شاید میرا خیال کاؤنٹ کیا ہوا ہے، یہ مفرد ہی ہے کیونکہ اس نے یہ لکھا ہوا حاشیے میں ای مسیل المائی، یعنی پانی بہنے کی جگہ جو ہوتی ہے اس کو شراج کہتے ہیں، نالا کہتے ہیں. بارش ہوتی تھی نا، میدان میں جو پانی آتا تھا وہ نیچی جگہ کی طرف جاتا تھا، ایک نالے میں وہ بہتا تھا، اور وہاں سے لوگوں نے پھر وہ نا زمینوں کی طرف اپنے کیا کہتے ہیں وہ چھوٹے جو جن کو کھالے کہتے ہو آپ، وہ نکال کے وہ پانی دیتے تھے. کانا یسقیان بھی ہی کلاہما، اور اس کے ذریعے دونوں ہی زمین کو سیراب کرتے تھے. اللہ کے نبی نے زبیر سے کہا اس کی یا زبیر، اے زبیر تو پانی مطلب دے پلا لے زمین کو، ثم ارسل الی جارے کا، پھر اپنے پڑوسی کے لیے ارسل چھوڑ دے. مطلب یہ کہ پانی دے، اور جب تیری زمین کو پانی پہنچ جائے نا، ہلکا پھلکا لگ جائے تو پھر آپ پڑوسی کو دے دینا اس طرح، تاکہ تیری زمین بھی اور اس کی زمین بھی سیر ہو جائے. انصاری غصے میں آ گیا، فغضب الانصاری، اس نے پہلے سوچ لیا ہوگا نا کہ بھئی جو ہے کیا کہتے ہیں میری زمین دور ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی میری زمین کا فیصلہ کریں گے کہ بھئی اس کو ہو سکتا پانی نہ ملے، لہذا پہلے اس کی باری ہے. اللہ کے نبی تو یہ کہیں گے کہ وہ پانی لگائے گا، پھر زبیر تم بعد میں لگا لینا، تمہاری زمین تو قریب ہے، پیچھے کوئی نہ کوئی پانی تو بچ ہی جاتا ہے، وہ لگ جائے گا، یہ جو بھی اس طرح کی کوئی نہ کوئی بات. اس نے کہا یا رسول اللہ ان کان ابن امتی کا، آپ کی پھوپھی کا بیٹا یہ تھا، اس وجہ سے آپ نے ایسا کیا. فتلون وجہ رسول اللہ کے نبی کا چہرہ تلونا کیا کہتے ہیں رنگ بدل گیا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. پھر آپ نے کہا اس کی ثم حبست یبلغ الجدر، پانی پلا پھر روک یہاں تک کہ وہ جو کیا کہتے ہیں زمین کی دیوار ہے نا، بننے کی جو دیوار ہے، یعنی اس کے دیوار تک پہنچ جائے. پہلے یہ تھا کہ پانی دو اور جیسے ساری زمین گیلی ہو پانی آگے چھوڑ دو. اب یہ ہے کہ پانی دو یہاں تک کہ زمین جو ہے وہ سیر ہو جائے، گیلی ہو جائے، پھر اس میں پانی رکنا شروع ہو جائے،
اور وہ ساری زمین میں پانی رک جائے اور بننے کی جو دیوار ہے ٹھیک ہے اس کے ایکول ہو جائے، یعنی ساری زمین کے اوپر پانی ٹھہر جائے، اتنا پانی دو پھر آگے چھوڑو. سمجھ آئیے؟ آپ نے کہا اس کی سما بھی حتی یبلغ الجدرہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے دیوار کو. فاستوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حینئذ حقہ للزبیر، اللہ کے نبی نے اس وقت پورا پانی پلانے کا حق لے کر دیا للزبیر، زبیر کو. وکان رسول اللہ قبل ذلک اشار علی الزبیر برائی ساعۃ لہو، اور اللہ کے نبی نے اس سے پہلے اشارہ کیا تھا زبیر کو وسعت والی رائے کے ساتھ، لہو جو وسعت والی رائے تھی، لہو اس کے لیے، وللانصاری اور انصاری کے لیے. فلما احفظ الانصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انصاری نے اللہ کے نبی کو ناراض کر دیا تو استوى علی زبیر حقہ فی صریح الحکم، آپ نے پورے کا پورا زبیر کو اس کا حق لے کر دیا فی صریح الحکم، واضح فیصلے میں. عروہ نے کہا، زبیر نے کہا، واللہ ما احسب هذه آیۃ، میں نہیں سمجھتا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے الا فی ذالک، مگر اسی کے بارے میں، اسی مسئلے کے بارے میں. ٹھیک ہے، کون سی آیت؟ وہ یہ والی آیت، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تجھے حاکم تسلیم کریں، فیما شجر بینہم، آپس کے اختلاف میں. ٹھیک ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ فیصلہ کریں تو یہ مان لیں، اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر ان کا ایمان بھی نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی جزیات میں سے پیغمبر پہ ایمان لانا ایک جزی ہے، ایک حصہ ہے، ایک پورشن ہے. چلیں پڑھیں. اور یہ سارے واقعے میں باب سے متعلقہ بات تو واضح ہے کہ باب کیا تھا؟ باب وہی تھا کہ صلح کا اشارہ، اگر نہیں ہے تو پھر واضح فیصلہ. پڑھیں جلدی کریں ہوئے. ہاں جی، قرض خواہوں کے درمیان واصحاب المیراث، اور میراث والوں کے درمیان صلح کا بیان، والمجازفۃ فی ذالک، اور اس میں اندازہ لگانے کا بیان. یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ فوت ہوتا ہے اور اس نے جائیداد چھوڑی ہے، اب اس قرضہ لینے والے بھی ہیں اور وراثت والے بھی ہیں، تو بندہ یہ کہے کہ بھئی آپس میں ایسا کرو، کچھ چیزیں آپ لے لو، کچھ میراث والے لے لیں، اور اندازے کے ساتھ چیزوں کو بانٹ دیا جائے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ابن عباس نے کہا لا باس، کوئی حرج نہیں ہے. ویسے اس کے مسئلے کچھ اور آئیں گے، کہیں اور بھی آئیں گے، مجھے وہ کتاب پر یاد نہیں ہے، اس میں تفصیلاً میں پھر آپ کو نا اس پہ ہم بات کریں گے. ابن عباس نے کہا ویسے اس کے، میں ایک اور بات چلیں بتا دیتا ہوں، اس کے اوپر میں لکھ رہا ہوں، یہ وراثت پڑھاتا ہوں نا دوسری کلاس کو، تو یہ جو قرض کا مسئلہ اتنا سمپل نہیں ہے. یہ جو قرض کا مسئلہ ہے اور اس میں صلح کا مسئلہ ہے وہ اتنا سمپل نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے پڑھا ہوا ہے بڑا آسان سا، جو بندہ فوت ہو جائے تو سب سے پہلے وہ کفن دفن ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرض ہے، پھر اس کے بعد وصیت ہے، پھر آگے جائیداد تقسیم ہوگی، تو یہ اتنا سمپل نہیں ہے، اس میں بڑی تفصیل ہے، اور علماء کرام اور فقہاء اعظام نے اس پر بہت کچھ لکھا ہوا ہے. تو یہ تفصیلاً میں نے لیکچر دینا ہے ان کو، آپ وہ سن لیں گے تو یہ ساری چیزیں اس میں کلیئر ہو جائیں گی کہ قرض خواہوں، یہ جو قرض لینے والے ہیں، آیا سب ان کی حیثیت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں برابر ہے، ایکول ہے، کہ سب کو آپ ایک ہی کیٹاگری میں آپ کھڑا کر لیں. ایک بندے نے جناب بھینس دی ہے، قرض دیا ہوا، بھینس دی ہوئی ہے، ایک بندے نے پیسے دیے ہوئے ہیں، ایک بندے نے مطلب کوئی چیز دی ہے، چیز گروی بھی رکھی ہوئی ہے. ہاں، تو مطلب ہے یہ جو ساری چیزیں، ایک بندے کے پاس ثبوت ہے، ایک کے پاس ثبوت نہیں ہے، ایک کے پاس تحریری ثبوت ہے، ایک کے پاس زبانی ثبوت ہے، ایک بندہ قسم اٹھا رہا ہے. آیا ان سب کے ساتھ آپ نے کیا برتاؤ کرنا ہے؟ پھر قرض ہے، بندے نے زکوٰۃ نہیں دی، آیا یہ بھی قرض شمار ہوگا یا کہ نہیں ہوگا؟ کون سی چیز، کون سا قرض پہلے دیا جائے گا؟ اب زکوٰۃ خدا کا قرض ہے، آیا یہ پہلے دینا ہے یا کہ کوئی اور قرض دینا ہے؟
بہت تفصیلاً میں بتاؤں گا اس میں، آپ وہ سن لینا، آپ کو فائدہ ہوگا۔ ابن عباس نے کہا لا باس کوئی حرج نہیں ہے ان یتخارج الشریکانی، دو شریک یتخارج دست بردار ہو جائیں، الگ ہو جائیں، فیاخذ ھذا دینا، یہ والا جو ہے وہ قرض لے لے، وھذا عینا، اور یہ والا چیز لے لیں، یعنی اس طرح دست بردار ہو جائیں، الگ ہو جائیں۔ ایک بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے فلاں جو قرض ہے وہ میں لیتا ہوں، اور یہ کہتا ہے جو فلاں چیز ہے میں وہ لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ فَإِن تَابِيَ لِأَحَدِ مَا لَمْ يَرْجِعْ إِلَىٰ صَاحِبِهِ، اگر وہ چیز ہلاک ہوگی ان میں سے کسی ایک کے لیے تو لم یرجی، وہ نہیں لوٹے گا لا صاحب، اپنے صاحب پہ۔ اب ایک بندے کا حصہ چلا گیا، وہ یہ نہیں کہے گا دوسرے کو بھئی تم مجھے دو، کیونکہ اس نے پہلے ہی اپنا حصہ جو ہے وہ لے لیا تھا۔ اب یہ تو اس کی قسمت ہے کہ اس کا حصہ اس کو مل نہیں سکا۔ ایک بندے نے کہا ٹھیک ہے جائیداد میں یہ بھینس میری ہے، وراثت میں یہ بھینس میری ہے اور فلاں چیز آپ کی ہے، اب وہ بھینس مر جاتی ہے کسی وجہ سے، اب یہ نہیں کہ بندہ کہ ہاں اس میں سے مجھے حصہ دو، بھئی آپ نے اپنا حصہ لے لیا ہے۔ پڑھیں جی۔ یہ حدیث آپ نے کتاب البیوع میں کئی دفعہ پڑھی ہے، جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا توفی ابی، میرے باپ فوت ہو گئے، وعلیہ دین، اور ان کے اوپر قرض تھا، فارضت علی غرمائہ ان یاخذوا التمر بما علیہ، میں نے اس کے قرض خواہوں پہ پیشکش کی اس بات کی کہ وہ کھجوریں لے لیں، بما، اس قرض کے بدلے میں، علیہ، جو ان کے اوپر تھا، فابوا، وہ نہیں مانے، انہوں نے انکار کر دیا، ولم یروا ان فیہ وفاء، اور انہوں نے یہ نہیں سمجھا یہ کہ اس میں ادائیگی ہے، انہوں نے کہا لے اینیاں تھوڑیاں کھجوراں اسی نہیں لینی ہے گیاں، اسی تے پورے پیسے لینے نے، سانو پورے کر کے دے تو۔ فاتحت النبی، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، فذکرت ذلک لہ، میں نے یہ چیز آپ کے سامنے ذکر کی کہ یہ مسئلہ بن گیا ہے، آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اذا جددتہ فوضعتہ فی المربد، جب تو اس کو کاٹے کھجور کو تو اس کو رکھ لے فی المربد، ڈھیر میں، آدم تا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کو اطلاع دے دینا۔ فجا، پھر آپ آ گئے، مطلب یہ کہ اس نے پھر کھجوریں کاٹ لیں اور پھر رکھ کے اللہ کے نبی کو اطلاع دی تو اللہ کے نبی آ گئے، ومعہ ابو بکر و عمر، اور آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے، فجلس علیہ، آپ کھجوروں پہ بیٹھ گئے، فدعا بالبرکت، آپ نے برکت کی دعا کی، پھر آپ نے کہا ادعو غرماءک، اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ، فوفہم، پھر ان کو پورا پورا دو، یہ جتنے جتنے کہہ رہے ہیں نا ہم نے پیسے لینے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بولو ٹھیک ہے اپنے پیسوں کی کھجوریں جو ہیں وہ لے جائیں۔ فما ترکت احدا لہو، میں نے نہیں چھوڑا کوئی ایسا بندہ جس کا علی ابی، میرے باپ پر، دین، ان کوئی قرض تھا، الا قضیتہ، مگر میں نے وہ ادا کر دیا۔ ادا کرنے کے بعد وفاضلہ ثلاثۃ عشر وسکن، 13 وسق جو ہے وہ کھجوریں وہ بچ گئیں، سبعۃ عجوۃ وستۃ لون، 7 وسق عجوہ کھجوریں بچ گئیں، اور جو 6 وسق ہیں وہ لون، وہ ملی جلی کھجوریں جو ہے نا وہ بچ گئیں، اور 6 عجوۃ و 7 لون، یا پھر اس کے برعکس ہے، 6 جو ہیں وہ عجوہ، 6 وسق عجوہ بچیں، اور جو 7 وسق ہے وہ ملی جلی، مطلب یہ ہے کہ عمدہ کھجوریں بھی بہت زیادہ بچ گئی اور دوسری بھی۔ فوافیت مع رسول اللہ المغرب، میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ مغرب کی نماز جو ہے وہ پڑھی، فذکرت ذلک لہ، میں نے یہ بات ذکر کی کہ وہ تو جناب آپ نے ایسا ایسا کیا تھا اور میں نے دیا، آپ نے کہا مجھے بانٹنے پہ لگا دیا اور میں نے وہاں پہ بانٹ دیں، یا آپ کے سامنے بانٹی تھی تو پیچھے سے میں نے جو چیزیں باقی ہیں ان کا میں نے اندازہ لگایا، ان کو تولا یا ماپا، تولا ان کو، تو وہ اتنی ہیں۔ فذکرت ذالک لہ، فضائی کا پس آپ سے آپ نے کہا ایتی ابا بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کے پاس جا، فاخبرہما، ان کو بتلا کہ آج آپ جدھر گئے تھے نا اور جو کام کیا تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ ان دونوں نے کہا لقد علمنا صنع رسول اللہ ما صنع، ہمیں پتہ چل گیا تھا جب اللہ کے نبی نے کیا، ما صنع، جو کچھ کیا، ان سیکون ذالک، اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ ان قریب ایسا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا۔ اور ہشام نے واب سے جب حدیث بیان کی، وہ آگے جابر سے، صلاۃ العصر، عصر کی نماز کی وہ بات کرتے ہیں کہ عصر کی نماز میں جب وہ ملے، ولم یذکر ابا بکر، اور ابو بکر کا ذکر نہیں ہے، ولا ضاحکہ، اور نہ ہی ہنسنے کا ذکر ہے کہ آپ ہنسیں،
وقال و ترک ابی علیہ ثلاثین وسقا دینا، اور اس میں یہ ہے اور میرے باپ نے اپنے اوپر 30 وسق دینن قرض جو ہے وہ چھوڑا تھا۔ اور ابن اسحاق نے باپ سے جب حدیث بیان کی اور وہ جابر سے، تو وہاں پہ صلاۃ الظہر، زور کی نماز کا ذکر ہے۔ تو یہ جزیات ہیں بھی نماز میں، ایک بندہ کہہ رہا مغرب میں، ایک کہہ رہا زور اثر، اس کا عملاً تو کوئی اثر نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہ اثر کی نماز اگر ہم مان لیں تو کوئی اور مسئلہ بنے گا، شام کی نماز فرض کر لیں تو کوئی اور ہے، زور کی نماز تو کوئی اور ہے۔ تو یہ ایک جزئی مطلب چیز ہے، اور اس کے بارے میں اختلاف جو ہے نا، اس کا عملاً کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اتنا نہیں بلکہ اہم ہے ہی نہیں۔ چلیں پڑھیں جی۔ ہاں جی، قرض اور عین کے ساتھ صلح کا بیان، یعنی صلح کرنا قرض کے ساتھ والعینی، اور چیز کچھ چیز کے ساتھ۔ ایک بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں جو ہے وہ قرضہ دے دو، فلاں چیز دے دو، تو ٹھیک ہے۔ یہ بندے جو ہے نا مختلف ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے بھی آپ کو قرضہ مل جائے گا، جو قرضہ فلاں سے لینا ہے، اور آپ کو فلاں چیز دے دی جاتے، وہ کہتے ہیں صحیح ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے پیسے لینے، ایک بندہ کہتا ہے نہیں مجھے چیز دے دو، یہ مجھے گھر دے دو، زمین دے دو، یا کوئی اور چیز دے دو، جائیداد دے دو، منقولہ یا غیر منقولہ۔ چلیں، سارے آپشن ہی ہیں نا بھائی، بندے نے شے لینی ہے نا جس شکل میں مرضی جو ہے وہ۔ اب اس دور میں تو اتنی کرنسی نہیں رہی تھی، آج کل تو یہ ساری چیزوں کا سلوشن ہے کہ بھی جو بھی چیز ہے اس کو بیچ کے پیسے جو ہے نا وہ پیسوں کو آگے ڈیوائیڈ کر دو، بانٹ دو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، بندہ لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے، اگر 10 بردار ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی ہے۔ تخارجی کا مسئلہ نہیں آپ نے پڑھا ہوگا، وراثت میں تخارجی کا بندہ جو ہے جائیداد چھوڑ سکتا ہے، تو قرض لینے والا بھی قرضہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ پڑھو جی۔ کعب بن مالک نے خبر دی کہ انہ تقاضا ابن ابی حدرد دینن، انہوں نے ابن ابی حدرد سے تقاضا کیا قرض کا، کان لہ علیہ، جو ان کے اوپر فی عہد رسول اللہ، اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا۔ تقاضا کہاں کیا؟ مسجد میں۔ اب اللہ کے نبی کا گھر بھی ساتھ تھا، فرتبت اصواتہم، ان کی آوازیں بلند ہوئی، سمعہا رسول اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے آوازیں سنی، اور آپ گھر میں تھے، فخرج رسول اللہ الیہما، اللہ کے نبی نکلے ان کی طرف، حتی کشف سجف حجرتی، یہاں تک کہ اپنے حجرے کا جو پردہ ہے وہ ہٹایا، فنادا کعب ابن مالک، آپ نے کعب بن مالک کو بلایا، آپ نے کہا یا کعب، اے کعب، اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی بار بار حاضر ہوں، کیا بات ہے؟ راوی نے کہا فاشار بیدہ، آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، انزا الشطر، کہ آدھا جو ہے وہ معاف کر دے، وضع کر دے، چھوڑ دے، آدھا قرض چھوڑ دے۔ کعب نے کہا قد فعلت یا رسول اللہ کے نبی، میں نے کر دیا، ٹھیک ہے جی ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا قم فقضی، کھڑا ہو اب ادا کر دے، جا کے فقضی قضا یقضی، ادا کر دے۔ انہوں نے نا حاشیے میں لکھا ہوا وہی بات نا اوپر جو میں نے کی تھی، ابھی میں یہ حاشیہ دیکھ رہا تھا، لکھا ہوا قال فی الفتح وکان ھذا القدر من الاختلاف لا یقضی فی صحۃ اصل الحدیث، حاشیہ نمبر 4 پڑھ رہا ہوں کہ یہ جو اختلاف کی مقدار ہے نا، یہ اصل حدیث کی صحت میں لا یقضی، یہ عیب لگانے والے نہیں، عیب پیدا نہیں کرتی۔ لأن المقصود منہ ما وقع من برکت فی التمر، کیونکہ اس حدیث کا مقصد ہے وہ برکت کا بتلانا جو واقع ہوئی کھجوروں میں آپ کی وجہ سے۔ وقد حصل توافقهم علیہ، اور تحقیق ان کا اتفاق اس پر، موافقت حاصل ہوئی ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی وہاں پہ گئے دعا کی، اللہ کے نبی وہاں پہ گئے دعا کی، سب یہی کہہ رہے ہیں۔ ولا یترتب علی تعیین تلک الصلاۃ بعینھا کبیر معنی، اور اس نماز کے متعین کرنے پہ، بعینھا نماز متعین کرنے پہ کہ کون سی نماز ہے، اس پہ کوئی بڑا معنی مترتب نہیں ہو رہا، مطلب کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ٹھیک ہے، یس۔ آگے انہوں نے ایک اور بھی احتمال نکالا ہوا، لیکن وہ احتمال اتنا وہ بنتا نہیں ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ جَابِرًا جَاءَهُ مُكَرَّرًا فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ وَلَمْ يَجِدْ مَجَالًا لِيُخْبِرَهُ وَتَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فِي آخِرِ الْأَوْقَاتِ، لیکن وہ تکلف کرنے والی بات ہے کہ بھئی آپ ظہر کے وقت بھی آئے ہوں گے، ٹائم نہیں ملا، عصر کے وقت بھی آئے ہوں گے، تو پھر شام کو آئے ہوں گے، پھر شام کو آپ کو بتلا دیا ہوگا، اور پھر آپ نے شام کو بھیجا ہوگا۔ یہ تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے بھئی؟ راوی ہے نا،
غلطی لگ سکتی ہے جزیات میں، یہاں پہ نہیں، اور بھی کئی مقامات جہاں پہ جزیات میں ایسے ہیں، سمجھ آئیے بات، یہاں پہ جہاں بھی جزیات میں ایسے مطلب اختلاف ہو جاتے ہیں۔ چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔